परवरदिगारे बहरों बर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है। पयाम सुबह में हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं, इन आयात के माना हमें बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसा देखना चाहते हैं, हमें कहाँ देखना चाहते हैं और कुरान करीम की ये आयत हमसे क्या तकाज़ा करती हैं। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं। आज की जो आयत हैं सूरह निसा की, वो आयत हैं 69 और 70। ये बड़ी अहम आयत। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत जो लोग करेंगे वो उन लोगों में शामिल होंगे कि जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जो अम्बिया हैं, सिद्दीक़ हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। यह हकीकी फ़ज़ल है, यानी ऐसे रफ़ीक जन्नत में नसीब हो जाएं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक अंसारी सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने ये अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अम्बिया के साथ होंगे, आपका मकाम तो बड़ा बुलंद होगा। हम यहाँ आपको रोज़ आपके चेहरे मुबारक को देखते हैं, आपके साथ हम मजलिस होते हैं, हम कलाम होते हैं, हमारा मकाम कितना बुलंद हो जाता है। लेकिन क्या जन्नत में भी हम और आप साथ रहेंगे या आप अम्बिया के पास साथ रहेंगे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ़ फरमाया कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और जिब्रील अमीन ने यही आयत तिलावत फरमाई, वही फरमाई जो आज हमारी गुफ्तगू में है कि वमन युतिइल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। सवालात बहुत ज़्यादा इस आयत के ज़ैल में उठेंगे कि अम्बिया, सिद्दीक़, शुहदा, सालिहीन के सब एक ही दर्जे में होंगे या ये अलग अलग दर्जात होंगे। एक सवाल, इससे भी बड़ा सवाल एक ये आता है, क्या जन्नत में भी दर्जे हैं और क्या ये अम्बिया, सिद्दीक़, शुहदा और सालिहीन की आपस में मुलाकात होगी, एक दूसरे से ये हम कलाम हो सकेंगे, एक दूसरे को देख सकेंगे। यहाँ पर इनाम दिया जा रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदारों को। एक हदीस और याद आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सच्चा ताजिर है वो सच्चा ताजिर अम्बिया, सिद्दीक़ और शुहदा के साथ होगा। एक सवाल ये भी रखेंगे कि क्या किसी एक शख्स में ये चारों दर्जे हो सकते हैं, ये चारों दर्जों पर वो फायज़ हो सकता है कि वो नबी भी हो, सिद्दीक़ भी हो, शुहदा में भी शहीद भी हो और सालेह भी हो। अम्बिया की ख्वाहिश, अम्बिया को भी सिद्दीक़ और सालेह कहा गया कुरान करीम में, उस पर भी हम बात करवाएंगे, जोड़ेंगे हालात हाज़रा से और सीखेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम तशरीफ़ लाते हैं हमारे प्रोग्राम में और हमें सिखाते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह निसा आयात 69 और 70। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے یہ رفیق ہیں جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ درست جواب حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کریم میں مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 28 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-21343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کیسے کیسے انعام اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، کس کے نتیجے میں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ علی قیمت صاحب، ایک تو اس آیہ مبارکہ کا پس منظر یا شان نزول آپ نے بیان کیا۔ ایک تو یہ عرض کر دوں کہ ایک اصول ہوتا ہے کہ مورد ایک ہوتا ہے لیکن اس کے مصداق کئی ہو سکتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی اور اسی کے ساتھ خاص تھی، بلکہ اس کا حکم عمومی ہوتا ہے، قیامت تک یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ سورہ الفاتحہ میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو والقرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض اوقات خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، تو انعمت علیہم یا منعم علیہم کون لوگ ہیں وہ اس آیت میں بیان کر دیے گئے کہ فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار کیٹیگری کے لوگ
یہ 4 طبقات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قطعیت کے ساتھ فرما دیا کہ یہ اس کے انعام یافتگان ہیں، یا عربی میں کہتے کہ منعم علیہم ہیں۔ شان نزول کے بارے میں آپ نے بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کو عربی میں مولا کہتے ہیں، صوبان، کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس وقت تو آپ ہمارے درمیان ہیں، آپ کے جلووں سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ جو کسی نے کہا ہے کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ بتایا کہ صحابہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جنہوں نے اللہ جل شانہ کے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوت میں، خلوت میں، بزم میں، رزم میں، عبادت کرتے ہوئے، میدان جنگ میں، معاملات میں، ہر حال میں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو ان جیسا خوش نصیب تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جنت میں جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کا مقام تو سب سے بالا ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا، اور اگر ہم جنت میں گئے بھی تو ہمارے اور آپ کے مقام میں اتنا بود ہوگا کہ آپ کا دیدار نہیں ہو پائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم جنت جا ہی نہ سکے تو پھر تو سارے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، پراگندہ حال تھے اور چہرے پر تفکرات تھے، نحیف و نزار لگ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اشتیاق ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا، وصال فرما لیا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم آمنی عینیا، کہ اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دے، تاکہ لم ارا حدن، کہ جن آنکھوں میں حضور کے جلوے سمائے ہیں اب اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنے میں کوئی لطف نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی طمانیت کے لیے، تسکین کے لیے، تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اسے کسی یاس یا حرمان میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے نام فرمایا، جو اس کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ سب کے سب کتنے پیارے ساتھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی معیت ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوڑو کہ کب آئے گی، یہ بتاؤ کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بہت عبادات کا ذخیرہ تو میرے پاس نہیں ہے،
لیکن ایک بات ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، سبحان اللہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، تو انسان جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، اسے مطمئن رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب رہا یہ سوال کہ معیت کیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو آپ نے بات فرمائی، اسی پر ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سجدوں میں کثرت پیدا کر لو۔ فعلیکم بکثرت السجود۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا، یعنی نوافل کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، ادارہ ہے کہ یہ نوافل ہوں گے، قیام اللیل ہوگا، تہجد ہے، جو آدمی فرائض، واجبات اور سنن سے زیادہ ادا کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور نفلی عبادت کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فرائض سے زائد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معیت جی، مکانی بھی ہوتی ہے، معیت زمانی بھی ہوتی ہے، معیت مرتبے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، معیت نسب کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، معیت نسبت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ان ہستیوں کا قرب اسے نصیب فرمائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا کوئی صرف نبیوں کے ساتھ ہوگا، کوئی صدیقین کے ساتھ، کوئی شہداء کے ساتھ، کوئی صالحین کے ساتھ، جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ الگ الگ کیٹیگریز بھی بن سکتی ہیں اور تداخل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کہ کوئی ایسا خوش نصیب ہو کہ جس کو ان سب کی ہم نشینی اور قربت کا شرف حاصل ہو جائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی دور بات نہیں ہے کہ سب کا قرب عطا فرمائے۔ یہ جو ذہن میں سوال پیدا ہوا صحابی کے کہ حضور کا مقام اعلیٰ علیین میں ہوگا، یہ بھی فرض کرو کہ مومن جنت میں ہے تو کیسے وہاں تک رسائی ہوگی؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول کبھی اپنے اعلیٰ مقام سے نکل کر اپنے وہ خدام اور غلام جو ان کی اطاعت کے، محبت کے صدقے میں جنت میں ہیں، ان کے پھیرے لگاتے ہوں، ان کو دیدار سے مشرف کرتے ہوں، ان کو محروم نہ رکھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کبھی کبھی جانے کے لیے ان کو موقع مل جایا کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی رفعتیں مقدر فرماتا ہے تو اس کے لیے ساری صورتیں اور اسباب بھی مقدر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انیق احمد صاحب، یہ 4 طبقات ہیں۔ جی، تو انبیاء کا طبقہ تو سب کو معلوم ہے۔ عام طور پر نبی اور رسول ہم معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور کہیں نبوت کا کلمہ آتا ہے، کہیں رسالت کا، لیکن معنوی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک۔ رسول کے معنی ہیں فرستادہ، بھیجا ہوا، پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا۔ تو رسول ملائک میں بھی آئے ہیں اور رسول انسانوں میں بھی آئے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اپنی وحی سے مشرف فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے کمالات سے نوازتا ہے۔ ٹھیک۔
اس لیے یہ لفظ نبی کا ایک تو نباؤن سے بنا ہے جس کے معنی خبر کے ہیں، ٹھیک، اور اس معنی میں نبیون کے معنی ہیں کہ غیب کی خبریں دینے والے، کہ نبی اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں، رسول کے لیے ہے۔ جی ہاں، نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں ہے، صاحب وحی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ لفظ نبوءن سے بھی بنا ہے اور اس کے معنی رفعت کے ہیں اور بلندی کے ہیں۔ اس معنی میں نبی کے معنی یہ ہوں گے کہ جو رفیع الشان ہو، عظیم المرتبت ہو، جیسا کہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جیسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ان کے اپنے اپنے درجات موجود ہیں۔ نبی اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر معجزہ پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں معجزات سے نوازتا ہے۔ تو انبیاء کا مقام یقیناً بلند ہوگا۔ اس کے بعد جس مقام کا، اچھا یہاں پر ذرا انبیاء کے بعد، اس سے پہلے کہ ہم صدیق اور شہداء اور صالحین پر آئیں، نبوت اکتسابی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ولید بن مغیرہ اور کچھ اور رؤسائے قریش نے کہا کہ لن نؤمن حتی نؤتی لکا حتی نؤتی مثل ما اوتی لکا، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تا وقتے کہ وہ اسٹیٹس یا وہ مثل ما اوتی لکا، وہ منصب جو آپ کو دیا گیا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ بلکہ اس نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ آپ تو اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، میں سردار ہوں، میرے پاس مین پاور زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، عمر میں آپ سے زیادہ ہوں، اور ہم جیسے لوگوں کا، چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اگر یہ قرآن اللہ نے اتارنا ہی تھا تو اس طائف اور مکہ کی بستی کے دو بڑے سرداروں پر کہ انہیں اتار دیا، ایک یتیم پر کیسے اتار دیا، اس کو عقل نہیں مانتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، نبوت وہ منصب ہے۔ اچھا یہ آیت کا ترجمہ بھی آپ کر دیجئے۔ یا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس منصب نبوت کو، اس عہدے کو، اس امانت کو کہاں رکھے، کسے تفویض کرے، کسے عطا کرے، یہ وہ جانتا ہے، یہ تمہاری چوائس پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر یا اسٹیٹس کی بنیاد پر اس کو یہ منصب مل جائے یا دانش کی بنیاد پر مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عطیہ الہی ہے، یہ موہوبہ منصب ہے، یہ گفٹڈ منصب ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ خود فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کو یہ منصب دیتا ہے اس میں سارے کمالات پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اس کی عقل سب سے بالا ہوتی ہے، اس کی دانش، اس کی فراست سب سے بالا ہوتی ہے، اس کا تقوی سب سے بالا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ إِلَى اللَّهِ، کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کے دل میں خشیت الہی اور اللہ کا تقوی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا جس کو اللہ یہ منصب دیتا ہے وہ تمام لوگوں میں، تمام کمالات میں ممتاز ہوتا ہے اور ان کو ان کمالات سے بھی نواز دیتا ہے۔ اس لیے کوئی
عقل و قیاس کی بنیاد پر نبوت کے منصب کا دعویٰ نہ کرے، یہ کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات بھی آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے تو یہ عرض کر دوں کہ چونکہ بعض اسرائیلی روایات بھی آتی ہیں، نبی پر بشری احوال طاری ہوتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ نبی نہ کوئی جن گزرا ہے نہ کوئی عورت گزری ہے۔ قرآن بھی اللہ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے رسول بنایا وہ مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ جی ہاں، لیکن نبی بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیماری اب نہیں ہے، نبی کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، کہ کیونکہ منکرین نے اعتراض کیا تھا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، جی ہاں، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، ضرورت کے لیے بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ یہ اعتراض تو پچھلے رسولوں پر بھی ہوتے رہے ہیں۔ الغرض نبی کے کو بشری احوال طاری ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی حالت طاری نہیں ہوگی، کوئی ایسا مرض ان کو لاحق نہیں ہوگا کہ جو لوگوں کے نزدیک باعث عیب ہو، لوگوں کے نزدیک کراہت کا باعث ہو، لوگ گھٹن محسوس کریں، تنفر محسوس کریں، جیسے کوڑ ہے، جذام ہے، برس ہے، ایسی کوئی بیماری کسی نبی کو لاحق نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو اسرائیلی روایات ہیں کہ ان کو اسکن ڈیزیز یا جلدی بیماری ہو گئی تھی، پھوڑے پھسیاں نکل آئیں، لاغر ہو گئے، ان کو لے جا کر کہیں باہر چھوڑ دیا گیا، ان کی بیوی کبھی کھانا دینے آتی تھی۔ ان ساری روایات کو شان نبوت کے مقابلے میں رد کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی کسی بھی ایسے عیب سے پاک ہے کہ جو لوگوں کے نزدیک کراہت کا یا تنفر کا باعث بنے۔ اسی طرح سے ایک معروف واعظ ہیں، عالم ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ منہ کالا کر کے چہرہ گدھے پہ بٹھایا گیا اور بازاروں میں گھمایا گیا، اس طرح کی روایات فوراً رد کر دینی چاہیے، یہ شان نبوت کے منافی ہیں، اور واعظ چسکے لینے کے لیے یہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، یہ سب شان نبوت کے خلاف ہے، اور نبی کے اندر کوئی گھٹیا عادت نہیں ہو سکتی، کوئی خصلت نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی کیفیت نبی کو لاحق نہیں ہو سکتی، اور معاشرے کا کوئی ایسا گھٹیا خاندان سے متعلق وہ ہو نہیں سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی نبی کے خاندان پر تان نہیں ہو سکتا، نبی کے نسب پر تان نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں ہر دور میں 2 فرقے کیے، لیکن مجھے سب سے خیر میں رکھا، جو سب سے افضل تھا۔ پھر کرتے کرتے حضرت ابراہیم کا آیا، پھر ان میں سے مجھے بنو اسماعیل میں رکھا، پھر بنو اسماعیل میں سے مجھے قریش میں رکھا، پھر قریش میں سے مجھے بنو ہاشم میں رکھا، پھر اللہ نے مجھے چن لیا۔ تو حضور نے یہ بتایا کہ نبی کا جو نسب پاک ہے وہ بھی نہایت ممتاز، عالی شان، عالی مرتبت ہوتا ہے، اس پر بھی، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ما زال انقلو من الاصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ مجھے حضرت آدم و حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ میرے پورے سلسلہ نسب میں کوئی نکاح کے علاوہ تعلق قائم نہیں ہوا، تو نسب بھی مزکہ ہوتا ہے، مجلہ ہوتا ہے، نبی کا نسب پاک ہے، اور خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تو پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ 4 گروہ، 4 طبقات جو بتائے جا رہے ہیں، اس میں نبی کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے بتا دی۔
ایک سوال آپ کی خدمت میں، سیکھنے کے لیے نبی کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو مخلوق خدا تک پہنچائے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ سے احکام کو لے اور اس کے بندوں تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، ابلاغ نبی کا کام ہوتا ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے صحابہ کرام کو، جو 1 لاکھ سے زائد تھے کم و بیش، فرمایا کہ الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام حق بلا کم و کاست تم تک پہنچا نہیں دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ بلا یا رسول اللہ، یقیناً یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے انگشت شہادت کو بلند کیے اور نیچے لائے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کا منصب ہوتا ہے۔ ضمناً یہ بیان کرتا ہوں کہ بعض تصوف کی کتابوں میں آتا ہے کہ الولایت افضل من النبوہ، کہ ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ یہ ولایت مطلقہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ ولایت نبوت کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی میں تو ولایت کا کمال بھی ہے، صدیقیت کا کمال بھی ہے، ہر کمال نبی کی ذات میں جمع ہے۔ تو یہاں علماء کہ ولایت النبوت، کہ نبی کی ولایت، کیوں کہ نبوت تو یہ ہے کہ خالق سے لے کر خلق تک پہنچانا، تو مخلوق میں کے درمیان رہنا، اور ولایت یہ ہے کہ کبھی کبھی خلوت میں خالق سے لو لگانا، تو وہ کیفیت اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت ساری باتیں ذہن میں ہو سکتی ہیں، لیکن 3 طبقے اور۔ صدیق، صدیق سے کیا مراد؟ دوسرا طبقہ صدیقین کا بتایا ہے۔ صدیقین کے بارے میں علماء کرام نے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ صدیق کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ جس کا قول اور اعتقاد اور جس چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ سب کی سب صدق پر مبنی ہوں، ٹھیک، اور قول میں اور اعتقاد میں مطابقت ہو۔ ایک معنی صدیق کے یہ بتائے گئے کہ صادق وہ ہوتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے ہم اس کو پرکھیں گے کہ وہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر واقع کے مطابق ہے تو کہہ دیں گے صادق ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے تو کہہ دیں گے کاذب ہے۔ لیکن صدیق وہ ہے کہ واقعہ اس کے مطابق ہوتا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، وہ واقع کے محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جب حضور نے دعوی معراج کیا کہ میں بیت اللہ سے راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر واپس آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے، آپ آسمانوں کی بات کرتے ہیں، آسمانوں کے حالات تو ہم نے دیکھے نہیں، لیکن شام کا سفر تو ہم کرتے رہتے ہیں، بیت المقدس کو ہم نے دیکھا ہے، تو اس کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب سوالات کیے تو میں نے ایسے دیکھا کہ بیت المقدس میرے سامنے ہے، اور جو سوال کرتے میں دیکھ کر بتا دیتا۔ حالانکہ یہ سوال عقلاً صحیح نہیں تھا، کیونکہ ہم کسی مثلا شاہی مسجد میں چلے جائیں تو نہ اس کے ہم گنتے ہیں کہ پلر کتنے ہیں، نہ گنتے ہیں پنکھے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، لیکن انہوں نے سوال کی جواب دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ قافلے تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ قافلے کب پہنچیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا قافلہ کل سورج طلوع ہوتے ہی پہنچ جائے گا۔ اگلی صبح کفار و مشرکین پہاڑوں پر چڑھ گئے کہ اگر
تاکہ سورج کی پہلی کرن نمودار ہو اور قافلہ نہ پہنچے تو ہم اعلان کر دیں کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام و سکون سے بیٹھے رہے، اور کیوں کہ ان کا ایمان تھا کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ پہلا قافلہ کل سورج طلوع ہوتے ہی پہنچ جائے گا، تو جب تک قافلہ پہنچ نہ جائے سورج طلوع ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے ہجرت کی رات کو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور نے امانتیں رکھی کہ مکے والوں میں تقسیم کر دینا اور اپنے بستر پر لٹا دیا، تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ وہ بڑی پرخطر رات تھی، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کیا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اس رات نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح تم نے امانتیں تقسیم کرنی ہیں، تو جب تک امانتیں تقسیم نہیں کر دوں گا فرشتہ اجل آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ صدیقیت اعلیٰ مرتبہ ہے جو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اور اس کا اولین مصداق مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی اجمعین نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ جب حضور نے معراج کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ محی العقل ہے، یہ تو عقل کو حیرت میں ڈالنے والا ہے، اور کوئی عقل سلیم اس پر یقین نہیں کر سکتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس جائیں، وہاں سے آسمانوں پر جائیں، عرش پر جائیں، ماورائے عرش جائیں اور پھر لوٹ آئیں۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ آج تو کم از کم وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، کہ ان سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، عرش پر گیا، ماورائے عرش گیا اور واپس آ گیا، تو بھلا بتاؤ تو صحیح کہ ایسا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے؟ نے فرمایا کہ بتاؤ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ تو انہوں نے حضور کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ بالکل سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو روز ہمیں آسمانوں کی خبریں سناتے ہیں اور ہم ان پر یقین کرتے ہیں، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ تو اس کو صدیق کہتے ہیں کہ جو مخبر صادق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر کسی دلیل کو طلب نہ کرے، کوئی شواہد نہ مانگے، بلکہ یہ کہہ دے کہ الصادق المصدوق، زبان مبارک نے جو فرما دیا بس وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ نور ایمانی اس پر ہمیشہ غالب رہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ دینی احکام کی بلا شک و شبہ تصدیق کرے۔ سبحان اللہ۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید شاہد کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور ایک تو شہید کا جو اعلیٰ ترین ہے وہ یہ ہے کہ جو حق و باطل کی جنگ میں اور کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ ایک شاہد وہ ہے کہ جو ہر مشکل مقام پر، ہر مشکل مرحلے میں حق کی شہادت دیتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ سب سے پہلے تو اللہ نے شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ملائکہ نے بھی شہادت دی، اور جو صاحبان علم ہیں انہوں نے عدل پر قائم رہتے ہوئے شہادت دی۔ لہذا دلائل سے اور دلائل حقہ سے، براہین حقہ سے
حقانیت کو ثابت کرنے کے دلائل دینا، یہ بھی شہادت توحید ہے۔ اور جب مشکل وقت آئے اور اللہ کی توحید کے کلمے کو بلند کرنا مشکل ہو جائے تب بھی یہ شہادت ہے۔ اور اس لیے اللہ نے علماء کی شہادت کو اپنی اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اور علماء کس کی شہادت دیتے ہیں کہ توحید کی شہادت، رسالت کی شہادت، دین کی حقانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ یوزنو مداد العلماء و دم الشہداء، کہ قیامت کے دن علماء کی جس قلم سے لکھتے ہیں اس کی روشنائی کو اور شہیدوں کے خون کو اکٹھا وزن کیا جائے گا۔ اور بعض جگہ تو یہ کہ یہ برابر برابر ہوں گے، اور ایک روایت میں کہ فَيُرَجَّهُ مِدَادُ الْعُلَمَاء، کہ علماء کی اس روشنائی کی جس سے دلائل حقہ لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے خون پر بھی بھاری فرما دے گا۔ جی ہاں۔ اچھا، اس کی میں نے غور کیا، یعنی یہ کہ وہ جو مجھے وہ یاد آ رہی ہے وہ حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ افضل ہے، یہ فیورج جو مداد روشنائی، سبحان اللہ، سبحان مداد روشنائی کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے یہاں لوگ سیاہی ترجمہ کرتے ہیں لیکن اصل ترجمہ تو روشنائی جی ہے، ہاں، بالکل۔ اس کا کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ شہید تو ایک وقت میں ایک بار اپنی گردن کٹا کر اس کی احدیت کی شہادت دیتا ہے، لیکن علماء ربانیین جو دین کی حقانیت اور توحید کی شہادتیں لکھ کر چلے جاتے ہیں وہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اس میں کیا شہادت علی الناس بھی شامل ہے؟ شہادت علی الناس، بالکل، شہداء علی الناس تو ہوں گے، جی بالکل بالکل شامل ہے۔ شامل ہے۔ اور اسی لیے کہ مشکل وقت میں وہ شہادت دینا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا جی، ہے۔ خاص طور پہ اس وقت جب کہ دین پر بات کرنا، دین پر قائم رکھنا ہاتھ پر انگارہ رکھنے جیسا ہو جائے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن نے فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم خود راہ راست پر ہو تو کوئی بہکتا ہے یا بھٹکتا ہے تمہیں کیا پرواہ، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا پھر ہم الگ تھلگ ہو کر اللہ اللہ کرتے رہے ہمارے لیے کافی ہے؟ فرمایا نہیں، بل تمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ، برائی سے روکتے چلے جاؤ، دنیا سے کٹ کر نہیں رہنا، دنیا سے جڑ کر رہنا ہے اور کلمہ حق کی شہادت کو جاری رکھنا ہے۔ حتی اذا رأیتم، یہاں تک کہ اتنا مشکل زمانہ آ جائے کہ شحن مطاعن، کہ کمینے لوگوں کی اطاعت کی جا رہی ہے، وَدُنْيَا مُؤْسَرَةً، اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، وَإِيجَابَ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، اور ایک شخص اپنے آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے بس یہی صحیح ہے۔ اس وقت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو ہتھیلی میں لینا، اٹھی میں لینا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو دین پر قائم رہے گا اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر؟ فرمایا نہیں، تمہارے 50 افراد کے برابر۔ اجر 50 رجلا منکم، سبحان اللہ۔ تو جو جتنے مشکل دور میں، جو جتنے مشکل وقت میں جبکہ دین کی شہادت دینا مشکل ہو جائے، دین پر قائم رہے اور شہادت دے،
تو ان کا اللہ کے پیارے حبیب نے بڑا حصہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی انتہا یا پاکیزہ مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان آفری کے سپرد کر دینا. صالحین. اچھا صالحین پہ تفصیلی آپ بات فرمائیے. صالحین کا جو درجہ ہے وہ اس کا کیا مقام ہے؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ انبیاء کا درجہ سب سے بلند ہے. سب سے بلند ہے. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں، حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو نبی صالحین میں کیوں شامل ہونا چاہ رہا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان صفات کا تداخل بھی ہوتا ہے کہ نبی کی ذات میں صالحیت بھی ہے، نبی کی ذات میں کمال شہادت بھی ہے، نبی کی ذات میں کمال صدیقیت بھی ہے. تو وہ انبیاء صالحین کی قربت چاہیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی ہے تو وہ عام صالحین کے لیے عام انبیاء صالحین. تو انبیاء تو صالحین ہوتے ہی ہیں. تو اس قید کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ احترازی نہیں ہے، اتفاقی اور واقعی ہے. اچھا. کہ انبیاء ہوتے ہی صالحین ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے التجا کی کہ مجھے ان کے ساتھ ملانا، ان کی رفاقت عطا کرنا. کون ہوتے ہیں صالحین؟ یہ تعریف کیا ہے صالحین کی؟ دیکھیں نبیوں میں مطلق صالح تو اسے کہتے ہیں کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں اور غالب ہوں، جن کی بنا پر وہ نجات پائیں گے اور جنت میں جائیں گے. پھر عام صالحین سے اولیاء کاملین افضل ہیں. پھر عام اولیاء کاملین سے غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، غوث العظم ہیں، افضل ہیں. پھر ان سے تابعین افضل ہیں، تابعین سے صحابہ افضل ہیں، پھر صحابہ سے انبیاء افضل ہیں. صحابہ کے بھی درجات ہیں جو علماء ربانیین نے بیان کیے ہیں. لیکن جیسے جو مڈل ہے وہ پرائمری بھی ہے، جو میٹرک ہے وہ مڈل بھی ہے، جو گریجویٹ ہے وہ انٹر بھی ہے، جو ماسٹر ہے گریجویٹ بھی ہے، جو پی ایچ ڈی ہے وہ سارا ہے. تو جتنا اگلے درجے پر بڑھتا چلا جائے گا، نچلے درجات آلریڈی یا بذات خود اس کی ذات میں مجتمع ہوتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. مفتی صاحب وقت کا مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. آخری سوال آپ کی خدمت میں. یہ رفاقت جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اجر انعام دیا جا رہا ہے. تو کیا یہ رفاقت جو انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین کی جو بات آپ نے تفصیل سے فرمائی، یہ رفاقت صرف آخرت کے لیے ہے؟ زندگی میں بھی کیا یہ رفاقت حاصل کی جا سکتی ہے؟ دنیا میں حضور نے یہ حکم دیا کہ صلحاء کی مجلس کو اختیار کرو. ٹھیک. دنیا میں ہمیں صلحاء کی مجلس ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک. کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث تو لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے، کہ مجلس ذکر ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس پر چھا جاتے ہیں، اور پھر جب مجلس ذکر ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. تو اللہ ان کے لیے اجر کا وعدہ فرماتا ہے. تو فرشتے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بندہ ایسا بھی تھا جو انٹینشنلی یا ارادتاً تو اس مجلس کے لیے چل کر نہیں گیا تھا، لیکن وہاں چلا گیا تو جیسے کہتے ہیں بائی دا وے وہ بیٹھ گیا کہ چلو ایک مجلس بپا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو بھی میں نے نجات دے دی. وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، کہ صالحین ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے تو وہ بھی کبھی بد نصیب اور بدبخت نہیں رہتا. تو اس لیے صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالع تو را طالع کند. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت کو لازم پکڑو.
سبحان اللہ، سبحان تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے اور آخرت میں پھر یہ انبیاء ان کی قربت نصیب ہو ان کی قربت، انبیاء کی، شہداء کی، صدیقین کی، صالحین کی وہ قربت نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا، اس سے بڑے رفیق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ یہ سب فضل، یہ مراتب طے کرتے چلے جاؤ لیکن اس پر اتراؤ نہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ان مراتب پر چلانا اور فائز کرنا یہ بھی اللہ کے فضل کی بنا پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت جب تک اللہ تعالیٰ کی شامل حال نہ ہو، جنت میں اعمال کے بدلے نہیں جایا جا سکتا، کوئی استحقاق نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لن يدخل احدکم الجنت الا بفضلہ، کہ کوئی شخص جنت میں فضل باری تعالیٰ کے بغیر نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ ولا انت یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا کہ ولا انا، تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائبان میں ڈھانپ لے۔ تو یہ امت کو تواضع سکھائی ہے کہ جتنی رفتیں حاصل کرو، قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہو۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توفیق ربانی وہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا کرم، بہت شکر گزار آپ کا، تشریف لائے آپ، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا، ورنہ فضل پہ بھی گفتگو آپ سے کرواتے، فضل اور رحمت دونوں میں کیا فرق ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء پہ بھی ہم چاہتے تھے کہ بات کرائے۔ اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے ان کا کہ جن پر اس کی رحمتوں کو نازل ہونا ہوتا ہے۔ وہ انتخاب کیسا ہوتا ہے وہ کسی اور پروگرام میں مفتی صاحب آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وقت مکمل ہوا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ مخلوق کی روزی اور بارش کا برسانا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ درست جواب حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 28 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ محمد عدیل خوشاب۔ محمد عدیل صاحب خوشاب سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دین کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر